बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है, मैं आसिफ कुरैशी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं बरतानिया नहीं कहूँगा बल्कि आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी, और इस वक्त बरतानिया में भी उन्होंने अपना सहाफ़त में एक नाम कमाया है, और जो पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया है उसके बानी मेंबरान में से भी हैं, और इस वक्त सीनियर नायब सदर हैं। आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने एक छोटे लेवल से सहाफ़त से को शुरू किया, लेकिन जहाँ भी रहे इन्होंने अपना एक मकाम बनाया। कोई भी काम हो जिसमें जब तक इंसान मेहनत ना करे, उसमें दौड़ धूप ना करे, उस वक्त तक इंसान अपना मकाम नहीं बना सकता। मेरी मुराद अरशद रचियाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरशद साहब, मैं आपको एक अरसे से जानता हूँ, जब आप बरतानिया नहीं आए थे। क्या वजह है कि आप हर वक्त सहाफ़त में बहुत दौड़ धूप करते हैं, और सहाफ़त और बिलखुसूस सहाफ़ियों के लिए आपने हमेशा जो है अहम किरदार अदा किया है? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक सहाफ़ी हूँ। और रही बात कि मेहनत तो इंसान जिस काम में भी होता है, जो भी पेशा अपनाता है, ज़रा उसमें वो अपनी मेहनत लगातार करता है। तो हम तो ज़रा हमने ये पेशा अपनाया था सहाफ़त का, गो कि आपके बकौल बिल्कुल आपने सही कहा कि गली महल्ले से हमने सहाफ़त का आगाज़ किया, छोटे मैगज़ीनों से सहाफ़त का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी अखबारात तक गए और टेलीविज़न तक, कभी इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह ARY के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो ज़रा हमारा पेशा था, हमें उसमें मेहनत करनी थी और हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात सहाफ़ियों के लिए दौड़ दूँ, तो ज़रा हम इस पेशे में हैं, और इस पेशे में जो हमारे कलमकार कलम कबीले के बाकी लोग हैं, उनके और अपने सारे दोस्तों के जो है ना हकूक़, उनके लिए बात करनी, उनके लिए आवाज़ उठानी। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अदारे हैं, मीडिया हाउसेज़ हैं, उनमें बेगार कैंप आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं। तनख्वाहों का सिलसिला अभी जब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ लोग बढ़े हैं, तो तनख्वाहों का कोई सिलसिला बड़ा है, वो भी बड़े शहरों की हद तक है। आज भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी जो है वो बेगार कैंप के अंदर काम कर रहे हैं, मुफ्त में काम करते हैं, अपनी जेब से ख़र्चा करके काम करते हैं। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि अदारे जो हैं वो तनख्वाह नहीं देते। अगर वो तनख्वाह देते हों, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी जिस वक्त अपना मुलाजिम रखती है तो उसको पता होता है मैंने इसको पैसे देने हैं उस वक्त वो बड़ा उससे जांच पड़ताल करके रखेगा, उसकी डिग्रियां पूछेगा, उसका एक्सपीरियंस पूछेगा, फिर जाके उसको रखेगा। तो अगर कोई कहता है कि मैं आया हूं आपके लिए बेगार कैंप में काम करने के लिए तो मुझे रखें, तो वो तो एकदम रख लेते हैं। बल्कि वहाँ पे ऐसी हालात भी रहे हैं कि बेगार का काम लेने के लिए भी लोग रिश्वत देते रहे अदारों में, पैसे दे के अदारों के अंदर काम स्टार्ट करना। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको अच्छा नहीं समझता मैं, क्योंकि इन चीज़ों से करप्शन जो है वो जड़ पकड़ती है। जिस वक्त आप मीडिया हाउसेस अपने नुमाइंदों को पैसे नहीं देंगे, तो वो अपना गुजारा करने के लिए जिस वक्त वो बाहर से पैसे लेंगे तो वो रिश्वत में आ जाते हैं। हालांकि वो बहुत मेहनत करते हैं। जो पैसा उन्हें बाहर से लेना होता है, ये मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको दें। और पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के साथ ऐसी बातें होती रहती हैं, इसलिए बहुत सारे और भी सहाफ़ियों को वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो उनके लिए जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो काम करती हैं, तो हम भी उनके साथ एज ए वर्कर मिलकर उन सब के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए जो हो सकता है। इस वक्त भी आप देख लें कि पाकिस्तान समेत बरतानिया में भी आज आप देख लें कि सहाफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वजह है ना अखबार के मालकान ना TV के मालकान कोई इनके लिए कोई समझ रहे हैं कि कोई इनको कोई पैसे या कोई थोड़ा बहुत वजीफ़ा जो इनका लगा दें। क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दौड़ धूप करते हैं अपना घर बार, और हर वक्त 24 आवर सहाफ़ी एक ऐसी जॉब है कि किसी वक्त भी आपको जो है वो आपके अखबारात भी और आपके TV चैनल्स भी आपको बुला लेते हैं, ना दिन को सुकून ना रात को। क्या वजह है, आपने ये पेशा क्यों चुना है? देखें जी, पेशा तो इसलिए चुना था कि हम अपने लोगों की, हम समझ रहे थे कि हम अपने लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, क्योंकि
آپ کا خاندان جو ہے وہ سیاسی خاندان بھی تھا، آپ کے والد کونسلر بھی رہے ہیں میرپور کارپوریشن کے، تو وہ ذرا اس سے آسان تھا، اگر آپ چاہتے تو سیاست میں بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ صحافت کی طرف آئے ہیں۔ دیکھیں جی، سیاست بھی تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کو لے کے جاتے ہیں ایوانوں کے اندر، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی سہولتوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو گو کہ میرا بالکل سیاسی گھرانے سے تعلق تھا، اور جو والدین کی تربیت ہے وہ یہی تھی، یہی تھی کہ آپ لوگوں کو کس طرح آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، ان کے مفادات کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو اجاگر کریں گے، جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، گلی کے محلے کے عام لوگوں کے، عام آدمی کے جو مسئلے ہیں، ان کو ہم اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے، تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ بھی خدمت ہے، صحافت اور سیاست دونوں خدمت ہیں، اگر اسے خدمت سمجھ کے کیا جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو آپ نے سوال کیا تھا دوسرا کہ آپ نے یہ پیشہ کیوں چنا۔ پیشہ چننے کی وجہ یہی تھی کہ ہم پہلے ویلفیئر میں تھے، ذرا گھرانہ سیاسی تھا بے شک، اس کے بعد ویلفیئر میں گئے، سارے دوست اکٹھے تھے، سید عابد شاہ صاحب اور ہم سارے اکٹھے کام ہم نے شروع کیا، ویلفیئر کا بھی، بچپن کے دوست ہیں ہم سارے۔ تو ویلفیئر کے ساتھ ساتھ ہمیں شوق تھا کہ یہ جو مسائل ہم ویلفیئر کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر اجاگر کیا جائے تو اجاگر کرنے کے لیے میڈیا کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو انٹرٹین کرنا، لوگوں کو انفارم کرنا۔ تو ہم نے سمجھا کہ اگر ہم یہ بنیادی جو مسائل ہیں لوگوں کے، ان کے ہم ویلفیئر کے اندر تو ہم ان کے کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، مگر اگر بڑے لیول پہ ان کو ہم ان مسائل کے بارے میں نشاندہی کر سکیں اور بتا سکیں، بڑے لیول پہ کچھ اویئرنیس یا آگاہی کے کوئی کام ہم کر سکیں، تو ہم اس لیے آگاہی اور اویئرنیس کے لیے جو ہمیں سمجھ آیا تھا وہ لوگوں کو سمجھانا، یا جو دیکھا ہے اس کو رپورٹ کرنا اور اس چیز کو عام کرنا، اس کے لیے صحافت کا پیشہ چنا تھا۔ اور الحمدللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ادارے آج بھی صحافیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ بیگار کیمپوں والا سلوک کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ دار پیشہ ہے، عزت والا پیشہ ہے۔ اگر ادارے تنخواہیں دیں گے تو اس عزت کے ساتھ، انا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں گے۔ میں ایک مثال سناتا ہوں آپ کو کہ جس وقت اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں بڑھی 14,000 سے 28,000 جب ہوا، اس کا اعلان ہوا، تو میں اسلام آباد سے میرپور جا رہا تھا، تو راستے میں اسلام آباد سے ایک سپاہی میرے ساتھ بیٹھ کے، تو انہوں نے لفٹ مانگی، تو ہم نے انہیں بٹھا لیا، تو باتیں ہوئی جس وقت، تو پوچھا کہ کیا فرق پڑا ہے، آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ اس نے کہا جی فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے میری ڈیوٹی ہوتی تھی سیکٹریٹ، صدارتی سیکٹریٹ کے ارد گرد، تو میں نے یہ کیا کہ ادھر سے ٹینکر گزرتے تھے، ہم ان سے 100 روپیہ لیتے تھے۔ جس دن میری یہ ویج بڑھی ہے تو اس نے جب مجھے 100 روپیہ دیا تو میں نے سوچا یار کہ اب تو میں پہلے تو اس لیے لیتا تھا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ میرے اخراجات، بچوں کی فیسیں، گھر کے اخراجات کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، مجبوراً ہمیں کچھ نہ کچھ اوپر سے کمانا پڑتا تھا، تو ڈبل ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ اب تو میرے پاس بچت کرنے کے لیے پیسے ہیں، تو میں اس سے 100 روپیہ کیوں لوں؟ میری انا زندہ ہوگی، میرا اندر ضمیر زندہ ہو گیا، کیونکہ اب میری وہ ضرورت نہیں تھی کہ میری بیوی ناراض ہوگی، میرے بچے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکیں گے، یا میرے بچے کچھ پہن نہیں سکیں گے۔ اب میری جب اس چیز سے باہر آ گئی تو میری انا زندہ ہوگی۔ اگر آپ اچھی تنخواہیں دیں گے تو اس سے صحافی کی حالت بہتر ہوگی، صحافی کسی سے پیسے نہیں پکڑے گا، وہ کسی سے پیسے کے لیے اس کے ساتھ توہین امیز جو باتیں ہو جاتی ہیں کبھی وہ کبھی اس کے ساتھ کوئی نہیں کر سکے گا، اس کی انا زندہ ہوگی، وہ جو دیکھے گا وہ لکھے گا، نہ کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھے گا۔ آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان اور آزاد کشمیر اور برطانیہ میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، کیا واقعی وہ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ہمارے ساتھ وہی حالات ہیں، کیونکہ ملکی حالات بڑا اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ادارے پورے ملک کے جس جگہ پہ سرکاری ادارے ناکارہ ہو چکے ہیں، جس جگہ پہ وہاں پہ صحافتی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بھی اسی طرح بے باس ہیں، ان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو
چند لوگ جو یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم متحد ہو کر کسی بڑے پلیٹ فارم پر اپنی آواز پہنچا سکیں، یا ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، یا ہمارے ملازمین کو جب اداروں سے نکالا جاتا ہے تو مطلب 100 200 لوگوں کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے، یا کوئی میڈیا ہاؤس سے زیادتی کرتے ہیں، یا کوئی اور ادارہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک آواز بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئی صحافتی تنظیمیں اس لیے تو ہے نہیں ہے کہ یہ کوئی اسمبلیاں تو ہے نہیں ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس کوئی بجٹ ہوں گے، کچھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار ہمیں اتحاد اور متحد ہو کے چلنا چاہیے، اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہو جس سے ہم اپنی ایک آواز اٹھا سکیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری تنظیمیں قائم دائم اور چل رہی ہیں۔ اگر سمجھیں نا کہ سارے لوگ ایسے ہیں تو سارے ایسے نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں جو تنظیم سازی کے عمل میں آتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گو کہ ان کے اوپر بڑے بڑے الزام بھی آتے ہیں، تو یہ تو نیچرل چیزیں ہیں وہ، مگر اگر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے تو کوئی بھی ان کو یہ نہیں منع کر رہا۔ جمہوری سسٹم ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، ہر بندے کو جو ایک ووٹ کا حق رکھتا ہے وہ الیکشن لڑنے کا حق رکھتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود آگے آئے، نہیں تو کسی اور کو آگے کرے ووٹ کے ذریعے، تو جمہوری پروسیس ہوتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جہاں تک وہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جیسے اسلام آباد آپ دیکھیں، کراچی دیکھیں، لاہور دیکھیں، جب میڈیا کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو سارے صحافی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو پریس کلبز ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام اور صحافیوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ایزی ہو جائے ذرا، تاکہ وہ آپ آرام سے، کوئی ایک بندہ پریس کلب میں فون کرتا ہے، پریس کانفرنس کر سکتا ہے، یا کسی فنکشن کی اطلاع کرنا چاہتا ہے یا کسی پروٹیسٹ کی اطلاع کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ان کو اطلاع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے کارآمد ادارے ہوتے ہیں، ہمارے حکومتی توجہ کے ضرورت ہے ان کو کہ وہ توجہ دیں ان پہ۔ حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں پر توجہ دے اور ان کو فنڈنگ کرے تاکہ یہ آگے صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان پر ان کو کچھ کر سکیں ان کے بارے میں۔ آپ نے میرپور میں ایک بلڈ بینک شروع کیا تھا جب آپ وہاں رہتے تھے، کیا وہ آج بھی کام کر رہا ہے؟ نہیں جی، بلڈ بینک تو نہیں ہے، مگر وہ نظریہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ بیسکلی نظریہ ہم سے بھی پہلے لوگوں کا ہے، میرپور میں جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرتے تھے، خون دیتے تھے، پہلے میرپور بلڈ بینک کے نام سے ایک بلڈ بینک بنا وہاں پہ، میر فضل الرحمان صاحب، منور صاحب اور مختلف اور لوگوں نے مل کے یہ بنایا تھا۔ بعد میں اس میں بڑے ڈونر جو ہوا کرتے تھے وہ B3 اور F1 اور سراؤنڈنگ جتنے لوگ ہیں، مگر سب علاقوں میں ڈونر تھے، مگر بڑے ڈونر وہ ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں سے لوگوں کو شعور بیدار ہوا، پھر اس میں سے نکلا کشمیر بلڈ بینک۔ کشمیر بلڈ بینک کے بعد پھر جب ہم لوگ سارے کشمیر فری بلڈ بینک اور ایدی سینٹر کے بلڈ ڈونر تھے سارے دوست، تو جب طیبہ ویلفیئر سوسائٹی وجود میں آئی، دوستوں نے سب نے بنائی ایک، تو مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا۔ تو اس وقت ہم نے جب محسوس کیا کہ نہیں، بلڈ بینک جو ہے کچھ اس میں اچھا کام نہیں ہو رہا، اسی لیے یہ نہیں کہ ہم نے شوق سے دوسرا بلڈ بینک، ہم ان کو خون دے رہے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کا خون آپ لیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو دیں۔ ہم نے جب دیکھا کہ مستحق لوگوں کو نہیں مل رہا تو ہم نے طیبہ ویلفیئر سوسائٹی کے اندر ہاسپیٹل کے کچھ ملازمین کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک نیا بلڈ بینک کی بنیاد رکھی جو صرف مستحق لوگوں کے لیے، اس میں متبادل خون کا بہت کم چانس ہوتا تھا، تو ان کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ وہ خالی بلڈ بینک نہیں تھا، ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی پوری جو ہاسپیٹل کے اندر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ ایمرجنسی میں رات 8 سے لے کے صبح 5 بجے تک اگر کوئی مریض آ گیا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اسے فوری طور پہ کوئی بلڈ چاہیے یا کوئی بھی اس کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنے کے لیے یہ ہماری تنظیم وہاں کام کرتی تھی، یا لاوارث مریضوں کے لیے یہ کام کرتی تھی۔ آپ بطور صحافی یہ بتائیں کہ جو برطانیہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کیا ہمیں جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست ہے اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے یا یہاں کی جو لوکل سیاست ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا۔ اس بارے میں کافی بار بندہ مختلف چیزیں سوچتا ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست کا ویسے تو کوئی واسطہ نہیں یہاں کی لوکل سیاست کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے سارے مفادات یہاں پہ ہیں اور ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر یہ جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاسی تنظیموں کے جہاں پہ جو شوقیہ سیاستدان ہیں، جن کو یہاں کیونکہ بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں سے ملنے کا، فوٹو کھنچوانے کا اور باقی چیزیں ان کی بڑی جو تسکین ہو سکتی ہے روح کی، اس کے پیچھے انہوں نے سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے۔ مگر اس سے ایک بڑا اور بہت بڑا فرق پڑ گیا کہ جب ان کے گھروں میں وہ لوگ آتے
سیاسی لوگوں کا آمد ہوتی یا یہاں پہ سیاسی جو فنکشن ہوتے ہیں، جب فنکشن ہوتے تو ان لوگوں کے جو بچے تھے وہ ان کو دیکھتے رہے. ان کو دیکھنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کے اندر سیاسی شعور بیدار ہو گیا، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود. وہ اپنے چکر میں لگے تھے مگر ان بچوں کے اندر، اور جس کی وجہ سے آج ہماری لوکل سیاست کے اندر وہ جو بچے جو چائے رکھنے والے، وہ والدین کے ساتھ لوگوں مہمان نوازی کرنے والے جو بچے تھے، آج کوئی کونسلر ہے، کوئی میئر ہے، کوئی ایم پی کی سیٹ تک پہنچ گیا ہے. تو یہ ایک بڑا فائدہ تھا. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایک بہت گہرا رابطہ ہے ان لوگوں کا، اور انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اس کو ہم جٹلا نہیں سکتے. یہ اب اثر انداز ہوتا ہے، اب تو یہاں تک اثر انداز ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ بیٹھ کے وہاں کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک اپنا برج قائم کیا ہوا ہے، اس سے انکاری تو نہیں ہو سکتا. مگر یہاں کی سیاست، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو یہاں کی سیاست میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے. کراچی میں کل جو واقعہ ہوا ہے، جو میڈیا اور جو ٹی وی چینلز پر حملہ ہوا ہے اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو ابھی بڑا ماڈرن دور ہے، بہت جدید دور ہے. جس وقت ہوا کرتا تھا کہ ارکارا سسٹم تھا. ارکارا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ گورنر لگتے تھے، گورنر کے ایریے میں یا جہاں بھی جو پوسٹ کا سسٹم تھا اسے ارکارا سسٹم کہتے تھے. اور اسی پوسٹ کے ذریعے جو عام پوسٹ چلتی تھی، پوسٹ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے ایک گھوڑا جو ہے وہ لے کے چلتا تھا پوسٹ، اور اگلے پوسٹ جگہ پہ جا کے وہ اگلے گھوڑے والے کو پکڑاتا تھا. مگر ان کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں گھنگرو ہوا کرتے تھے، گھنگرو والا ڈنڈا. تو جب یہ گھنگرو والا ڈنڈا بجتا تھا تو ڈاکو، ڈکیت، چور جو ہے نا، وہ بھی اس کو نہیں لوٹتے تھے کہ یہ کوئی خاص پیغام کسی بھی طریقے کا وہ لے کے جا رہا ہوگا، اس کو چھوڑ دو. مطلب اس کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی تھی. تو جو لوکل نامہ نگار ہوا کرتے تھے، جو بادشاہوں کو گورنرز کی کارکردگی دکھایا کرتے تھے، لکھ کے بھیجا کرتے تھے، نامے بھیجا کرتے تھے، وہ نامہ لکھنے والا کا اس کا نامہ بھی وہ محفوظ رہتا تھا ان چور ڈکیتوں سے. جنگلی اور جو اس ٹائپ کے لوگ اس وقت بالکل کوئی سہولتیں نہیں تھی جب. تو آج اس دور میں جب ہر بندے کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ میڈیا یہ آئینہ ہے، اور میڈیا عام چھوٹے بندے سے لے کے بڑے بندے کی آواز ہے. میڈیا ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ کچھ بھی، کیونکہ اپینین لیڈر ہوتا ہے، اور آپ کوئی بھی اپینین، اور پاکستان کو پروموٹ کرنے کی اپینین میک کر رہا ہے اس وقت پاکستان کا میڈیا. جس وقت پاکستان کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بالخصوص اے آر وائی نے پاکستان شکریہ پاکستان کی مہم بھی چلائی. تو جس وقت ہم پاکستان کو اس طرح پروموٹ کرنے والا جو میڈیا ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا طریقہ اپنانا ہے جس سے ان کو پبلسٹی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پبلسٹی سٹنٹ تھا. ان کا سٹنٹ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ان کو دینی پڑ گئی. اور ایک جس بات مطلب کہ انہوں نے الطاف حسین کی جو آخری زندگی کے علامات تھے اس کے اندر جا کے انہوں نے ذلیل کر دیا. گو کہ ان کی اپنی بات کے اوپر ہوا. مگر یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو چاہیے کہ کم از کم جو ایسے ادارے ہیں، میڈیا ہو گیا، ہاسپٹل ہو گئے، ایمبولینسز ہوگی، اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں، پولیس ہو گیا، سیکیورٹی ایجنسیز ہوگی، ان اداروں پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ملک کے آپ کا اکوپمنٹ ہے آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے رکھوالوں کو مار رہے ہیں. آپ کے گلی میں رات کو جو چوکیدار ہے، آپ اس چوکیدار کو مار کے بگانے لگے ہیں. جب آپ اس چوکیدار کو ماریں گے تو آپ خود سوچیں کہ چوکیدار نہیں ہوگا تو آپ تو شاید کچھ ہوں گے، مگر باقی لوگ کیسے سوئیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے. میڈیا کی آواز ایسے بالکل نہیں دبائی جا سکتی. یہ سٹنٹ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا، مگر اب اس کے پیچھے اور کیا کیا ہے یہ تو آہستہ آہستہ کھلتا جائے گا کہ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، جبکہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستانی ہے اور جو کشمیری ہے وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ برداشت کر جائے. آپ کی طرف سے پاکستانی کشمیری کمیونٹی اور برطانیہ میں بسنے والے صحافیوں کے لیے کوئی میسج؟ سوری جی، بالکل. ہماری کمیونٹی بڑی محنت کش ہے اور بہت محنت کی ہے، انہوں نے بڑی ترقی کی ہے. میں نے ان کو کیا میسج دینا، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہر بندہ بہت محنتی ہے اور اس نے محنت کی اور اپنا نام کمایا ہے اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے اور اپنے ملک کو زر مبادلہ کی شکل میں جو ہے اس کی ترقی میں جو ہے اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو صحافیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ مثبت صحافت کی طرف جائیں،
کوشش کریں کہ مثبت صحافت کریں. ہم برطانیہ مثلا غیر جتنے بھی اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ملک سے باہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو جہاں بھی ہو سکے اس کو سیو کریں. کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد میں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں اور پاکستان کو پروموٹ کریں. اور کم از کم جتنے بھی ہمارے میڈیا دوست ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں, نہ کہ کسی کے آپ ایسے اہلکار بنیں کہ پتہ چلے کہ مطلب منشی, عرضی نویس اور صحافی میں فرق ہونا چاہیے. آپ اگر کسی کے عرضی نویس یا منشی بن کے کام کر رہے ہیں تو یہ کسی کی اپنی مرضی ہے. صحافی کو اپنی انا کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نامہ نگار کے نامہ سے گورنر جو پھانسی لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنی انا ہے. اگر اس کے اندر انا نہیں ہوگی تو وہ کبھی سچ نہیں لکھ سکے گا. اپنی انا کو زندہ رکھے گا تو وہ سچ لکھنے کا قابل رہے گا. بہت شکریہ. صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام, انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.